अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मकबारा ज़मान और आप देख रहे हैं लाइव विद शिराज। आज बात करते हैं आज की अहम खबरों के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं शराज अहमद शिराजी। इलेक्शन की चूँकि गहमा गहमी है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो सारे रहनुमा चूँकि अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कोई इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हुई हुई है। और आज जो है वो उन्होंने जो बानी PTI अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है। और उस हवाले से मैं बताएं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें एक तो ये है कि इसका कोई इफ़ेक्ट होगा तहरीक इंसाफ पे, और दूसरा ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल PTI की तरफ से आया है या भी आएगा। देखिए मकबरा, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उससे कबल इजलास के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर, गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनकी रुकनीत ख़त्म हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बानी रुकन है, तो इसीलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है। उनकी तरफ से आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान हैं मुल्क भर के, उनको आज बुलाया गया था इस्लामाबाद में। हमने देखा कि लाहौर के भी कुछ लोग थे, करक के भी थे। ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई थी तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। कुछ को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साइडलाइन किया था, उसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थे। उसके अलावा कुछ अहम ओहदों पर जो तैनात हुए थे वो भी थे। नूरीन भी वहाँ मौजूद थी, जो कि मशहूर हुई थी कि नूरीन रो रही है। तो ऐसे बहुत सारे बानी अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको आज अकबर एस बाबर ने E11 में उनको बुलाया था। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और उस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक तरह से कब्ज़ा किया जाए। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या आज के उस कॉन्फ्रेंस से ही लगा कि अकबर एस बाबर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भाग दौड़ है वो संभालने वाले हैं। उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि एक लाएमल तैयार किया गया और भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब वो अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करेंगे और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमान है वो संभालेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने लाइमन भी तैयार किया, सब कुछ हुआ कि हम जो है जो वर्कर्स है उनको पार्टी हवाले करेंगे, वर्कर्स खुद जो है अपना फ़ैसला करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ये सवाल किया कि अकबर एस बाबर साहब, आप तो कहते हैं कि आपको जो है वर्कर ने चेयरमैन मुंतखब करना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स है, जो वर्कर्स है, वो तो माइनस इमरान के अलावा किसी को मानती नहीं है, उनके तो इमरान खान ही है, तो किस तरह टैकल करेंगे। दूसरा मैंने क्वेश्चन ये भी किया कि एक तरफ से आप बानी रुकन के हैसियत से बात कर रहे, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या इनकी भी रुकनीत है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंसिल कर दी है। तो उस पर उसने यही जवाब दिया मुझे कि मैं चूँकि पार्टी रुकन हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है कि आप रुकन है। अब तो इससे बज़ाहिर तो महापड़ा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस तरह के ऊँचे हथकंडों से कुछ भी नहीं होगा। अकबर एस बाबर ने पहले भी फॉरेन फंडिंग केस बोले के आए, फिर बल्ले के इंतखाब निशान के हवाले से, और मैंने उससे एक सवाल भी किया था जो कि बहुत वायरल भी हुआ था जब वो इलेक्शन कमीशन आए थे। तो वहाँ पर मैंने उससे सवाल किया था कि पख्तून बड़े गैरतमंद होते हैं, बड़े बावफा लोग हैं। इस वक्त इमरान खान के पास जो है इमरान खान ज़ेर ताब है, PTI ज़ेर ताब है, इमरान खान मुश्किल में है, तो इस वक्त आप साथ छोड़ रहे हैं या इस वक्त आप इस तरीके से कर रहे हैं PTI पर, तो क्या आप पख्तून रिवायत की बगावत नहीं करते। ये सवाल बहुत वायरल हुआ था। वो ज़ाहिर बात है, होना भी चाहिए कि पख्तून, वो अकबर साहब भी एक पख्तून ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए था। कम से कम हालात को या वाक़यात को देखना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी मुश्किलों में है और आज उन्होंने ये भी कहा कि जो बानी चेयरमैन का नामज़द करदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनको भी वो नहीं मानते। जो वकला शामिल हुए उनको भी वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि इमरान खान ने काफ़ी मनफी फ़ैसले किए थे जिनकी वजह से उनको आज ही सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो एक तरफ से 8 फरवरी के इंतखाबात सर पे है, एक तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान है उनकी मुश्किलें जो है उन पर मुश्किलें हैं, तो ऊपर से अकबर एस बाबर की जानिब से ये कदम उठाना काफ़ी अजीब ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले हमने देखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, फिर ये कहा गया कि आप इंटर पार्टी इंतखाबात करें, फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में है, उसके अलावा शाहीन कुरैशी अडियाला जेल में है। तो जो वर्कर्स है, जो नामज़द उम्मीदवारान है,
ان کو بھی جو ان کی کمپین ہے وہ کمپین نہیں کرنے دے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ جائیں وہاں پر عوام سے پوچھیں تو 100 میں سے جو 95% لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ دیں گے بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے کھمبا بھی کھڑا کر دیا تو ہم ووٹ دیں گے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا, اوپر سے ایک سمپتھی کا ووٹ بھی ہے. یعنی کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت جیل میں ہے, یا جو ورکر کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ان کے جو ایم این ایز تھے, جو ان کے رہنما تھے, ان کے ساتھ جو ہوا, تو سمپتھی کا جو ووٹ ہے وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گین کر رہی ہے. تو اکبر اس معاملے کی طرف سے جو آج جو پریس کانفرنس کی گئی, جو کانفرنس بلائی گئی, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو اکبر اس بابری کی اصلیت تھی وہ ورکر کے سامنے آ چکی ہے, اور ورکرز کے بھی کسی بھی صورت اکبر اس بابر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نہ مان سکے گی, نہ وہ ماننے کو تیار ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے. آج جب صبح ہم نے خبر بریک کی کہ اکبر اس بابر اس طرح کی کانفرنس جو ہے وہ بلا رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, تو خبریں میڈیا کی زینت بنی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن کی جانب سے ایک بیان جاری ہوتا ہے. اس میں وہی کہتا ہے کہ ہم نے اکبر اس بابر کی رکنی ختم کر دی ہے. اکبر اس بابر کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی سمبند نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ نہیں ہے, اور اکبر اس بابر ایک بگوڑا ہے. بگوڑے کا لفظ جو ہے وہ آج استعمال کیا گیا ہے روف حسن کی جانب سے. تو انہوں نے ورکرز کو بھی آگاہ کیا, ورکر کو بھی خبردار کیا کہ اب اکبر اس بابر کی باتوں پر کان نہ دھرے, بلکہ کمپین پر توجہ دے. وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو آزاد امیدواران نامینیٹ ہوئے ہیں وہ اپنی کمپین جاری رکھیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات, جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پتہ ہے, پتہ وہ کھیل لے اور 8 فروری کے انتخابات میں ان کو کامیابی ملے. لیکن بات صرف یہ محدود نہیں رہتی. اگر 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کو جیت ملتی بھی ہے تو جس طرح ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروائے گئے, اس طرح خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد زبردستی ان کو کسی اور پارٹی میں لے کے جا سکتے ہیں. ان کا جو ووٹ ہے وہ پرائم منسٹر کے چناؤں میں کسی ووٹ کو بھی ڈلوایا جا سکتا ہے. تو کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن لسٹی کیا ہوتا ہے 2018 کے, اور جس طرح سے اس سے پہلے انتخابات ہوتے رہے تو بہت گہما گہمی ہوا کرتی تھی, اور اس دفعہ جو اسلام آباد میں بھی کوئی اس طرح سے نہ جلسے نظر آ رہے, نہ کوئی بینرز, نہ کوئی اس طرح کی مہم نظر آ رہی ہے. پی 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 کو اجازت ملی ہے یہاں پہ جلسہ کرنے کی اتوار کو, لیکن اس طرح ہے کہ اس الیکشن کا کوئی اس طرح سے, کیونکہ بہت نزدیک آ چکے ہیں نا الیکشن, چند دن باقی ہیں, تو یہ کیا اس کی ریزن ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں کیا جا رہا, یا پھر پی ٹی آئی بھی اس طرح سے جوش میں نہیں ہے, کیوں؟ دیکھیں ہمارا بہت بہترین سوال ہے آپ کا, ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اس دفعہ وہ گہما گہمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہو کہ ہم اسلام آباد میں ہے, شرعی اقدار ہے, لیکن یہاں پر بھی وہ یعنی جو بلدیاتی انتخابات ایک گاؤں کے یا یونین کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں اس کی اتنی گہما گہمی تھی اسلام آباد میں, اور اب جو نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہے, یہاں پر اتنی گہما گہمی نہیں ہے. گو کہ اس طرح آپ نے بات بھی کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی تو گراؤنڈ میں ہے, وہ کمپینس بھی کر رہی ہے. بلاول بھٹو اس وقت پنجاب کے دوروں پر ہے, اور آج بھی گجرات میں جو آپ کا آبائی علاقہ ہے وہاں پر بھی بڑا جلسہ انہوں نے کیا. اس طرح نون لیگ بھی, لیکن اسلام آباد میں یا اوورال اگر دیکھا جائے تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ معاہدے ہوئے ہیں, کچھ وعدے وعید سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے ہیں کہ ان کو جو ہے حکومت دی جائے گی. تو اس لیے عوام اب ساری باتیں سمجھدار ہو گئی ہے. تو پیپلز پارٹی تو اپنے کمپین چلا رہی ہے, اپنے کمپین کا آغاز کر لیا ہے. باقی بچے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے, ان کو نہیں مل رہی. ان کے جو رہنما ہے ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. اچھا, ایک اور یہاں پہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتوار کو سارے جو ہے وہ لوگ نکلیں, تو کس وجہ سے نکلے, کیا کریں وہ نکل کے؟ دیکھیں عمران خان کی طرف کیا سے وہ دوبارہ سے 9 مئی کا واقعہ چاہتے ہیں؟ ترجمان کی جانب سے عجیب بیان جاری ہوا ہے کہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اتوار کو ہر حلقے میں ریلیاں کرنی چاہیے. کیوں کرنی, کس وجہ سے کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جب اپنا پاور شو تو کرنا ہے کہ جو ان کا اسٹریٹ پاور ہے, جو گاؤں قصبے تک یا جو شہروں میں ان کے لوگ ہیں, سمتھنگ ایلس کہ لوگوں کا نکلنا ہر جگہ سے سمتھنگ ایلس, تو وہ کیا ہے, مطلب کیوں نکلیں وہ لوگ؟ دیکھیے 8 فروری کے لیے ایک ماحول بنانا ہے, پی ٹی آئی نے ایک ماحول کریٹ کرنا ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا سہیل ولائی صاحب کے کالم میں وہ لکھا تھا کہ
بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوگا ان کے کنٹرول سے باہر ہوگا، کیونکہ ساری باتیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل مبصرین ہیں، وہ یہاں پر آئیں گے، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب جو اس طرح جو کویشچن آپ نے کیا ہے، بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف اب چاہتی ہے کہ گراؤنڈ بنے. اب وہ اپنے ورکرز کو باہر نکال رہے ہیں، ورکرز باہر نکلیں گے تب گراؤنڈ بنے گی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ ان کو کیمپین کرنے نہیں دیا جا رہا. کل ہم نے دیکھا تھا کہ جاوید ہاشمی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، استاد شاہ محمود قریشی یا دیگر جو بھی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے، جو ورکرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے. تو اتوار کے دن سب کو کہا گیا ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں. سب جب گھروں سے باہر نکلیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل بھی ہوگا، اور ہی اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ جو ورکرز ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح ان کی جو ان کا جو حوصلہ ہے، ان کی جو ہمت ہے، وہ اس طرح برقرار ہے. اور یہ ایک الیکشن کمیشن کو اور دیگر اداروں کو پی ٹی آئی نے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ 8 فروری کو زبردست طریقے سے گھروں سے باہر نکلیں گے، ووٹ دیں گے. اور اس دفعہ تو بلہ نہیں ہے، لیکن بینگن ہے، توا ہے، چمٹا ہے، اس طرح جو ہے بیڑ ہے، دیگر عجیب انتخابی نشانات ہے. تو اب وہ انقلاب لائیں گے، اور ان انتخابی نشانات کے ساتھ انتخابات میں جا کے وہ انقلاب لائیں گے. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں مکمل کر لی ہے. عمران خان نے وہ صحافیوں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ان کے پاس پلان سی موجود ہے. اب وہ پلان سی کیا ہوگا وہ خان صاحب جو ہے 8 فروری کے دن وہ شو کریں گے. اور ہمیں امید ہے اس طرح ان کی جو پلان اے ہے، پلان بی جس طرح بڑھ گیا ہے، وہ پلان سی اس طرح نہ بڑھے اور وہ کام کر جائے اور خان صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن جو ان کا حوصلہ ہے خان صاحب کا جیل میں، وہ اس طرح ہی برقرار ہے. کل بھی میں صحافی سے، آپ کے ادارے کی صحافی تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو بتا رہا تھا کہ ان کی بھی آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور ان کا جذبہ، حوصلہ اسی طرح جواں ہے، اسی طرح ہی ہے، اور اس طرح ہی وہ باتیں کر رہا ہے، اس طرح ہی لب لے جائے. تو ہوپ سو کہ 8 فروری کو لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا جو مستقبل ہے ان کا چناؤ بہتر انداز میں کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو وہ چاہیں گے مطلب تو اسی طرح ہی ہوگا. لیکن بہرحال بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہے، اور یہ تاریخ میں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا باب ہوگا کہ 2024 کے جو الیکشن ہے وہ کس طرح ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھیں گے بھی، اور تاریخ کا حصہ بھی بن رہا ہے. کسی پارٹی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا، کس طرح وہ بٹ گئی، ٹھیک ہے، اور باقی کس طرح سے دوسروں کو ماضی میں ہمارے پاس مثالیں ہیں. 2013 میں خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی. عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا میں میڈیکل کالجز بنائے تھے، یونیورسٹیاں بنائی تھی، مردان کو ماڈرن ڈسٹرکٹ بنایا تھا امیر حیدر خان ہوتی نے. لیکن 2018 کے انتخابات میں کوئی عوامی نیشنل پارٹی کا ٹکٹ تک نہیں لے رہا تھا. اس طرح مسلم لیگ نون نے حکومت کی، مسلم لیگ نون کا بھی کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا تھا. پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب پی ٹی آئی کی حکومت نے پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیا. یہ تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تاریخ کتابوں سے مثالیں ملتی ہے. جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب چھوٹے بچوں کو بھی بتایا نا کہ کس طرح سے کون سی جماعت سے بیٹ چھین لیا گیا ہے. یہ حالانکہ ہمیں اس سے پہلے نہیں ہمیں آئیڈیا ہوتا، اور ہمارے بچوں کو بھی بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اس طرح پورا نظام سامنے آ چکا ہے نا. تو اس بارے میں بات کر رہی تھی. باقی اوور آل بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. امید ہے کہ الیکشن کے جیسے جیسے قریب آئیں گے تو اور انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں گی، تو وہ ہم شیئر کریں گے یہاں. تھینک یو سو مچ. آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ شیراز، اور مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.